सुन्नत के मुताबिक मैं हर एक काम करूं, काश तू पे कर सुन्नत मुझे अल्लाह बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम है सीरत रसूल और हम, और आज के एपिसोड में हम नबी मुकर्रम सरापा जूदो करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के एक बड़े रोशन पहलू पर गुफ्तगू करेंगे और उससे बहुत कुछ सीखने और समझने की सादत पाएंगे। और हमारा मौजू और हमारा टॉपिक ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के अफराद के साथ किस तरह हुस्न सुलूक फरमाया करते थे और उनके साथ मोहब्बत का, मवद्दत का मामला फरमाते थे। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद के साथ आप अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक़ था और हुस्न सुलूक और सिला रहमी का जो मामला था, उसको अहदीस मुबारका में और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर मुश्तमिल किताबों में तहरीर किया गया है। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से एक अजीम हस्ती जो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हैं और ख़ानदान नबूवत के इंतहाई अहम फ़र्द हैं, जिन्हें हज़रत सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद किया जाता है। अगर सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत और आप अलैहिस्सलाम के साथ हुस्न सुलूक के मामले को देखा जाए तो बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक़ था। इंसान के वालिद का जो भाई होता है, जो चचा होता है, जिसको ताया भी कहा जाता है, ये इंतहाई गहरा ताल्लुक़ होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ी मोहब्बत का मामला फरमाया और इनकी बड़ी इज़्ज़त और आप अलैहिस्सलाम इनका बड़ा एहतराम फरमाया करते थे। और कई मौके पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान की तारीफ भी फरमाई और एक मौके पर इरशाद फरमाया कि लोगों में सबसे ज़्यादा सखी और सिला रहमी करने वाले, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाले, ये मेरे चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, ख़ानदान के अफराद की दिलजोई करना, उनका दिल खुश करना और उनमें अगर कोई अच्छी सिफत मौजूद हो तो उसको तारीफ़ के तौर पर बयान करना, ये दिलजोई वाला मामला होता है। और इस तरह मोहब्बतें बढ़ती हैं और रिश्तेदारों के दिल में भी इंसान घर करता चला जाता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का भी ये हुस्न अखलाक था कि अपने ख़ानदान के अफराद की खूबियों को आप अलैहिस्सलाम उनकी तारीफ़ के तौर पर उनकी दिलजोई के लिए बयान फरमाया करते थे। और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जो गहरा ताल्लुक़ था, उसको एक मकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने कुछ यूं बयान फरमाया कि जिसने इन्हें तकलीफ़ पहुँचाई, जिसने मेरे चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ़ पहुँचाई, उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। वजह क्या है? क्योंकि आदमी का चचा बाप के कायम मकाम होता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस फरमाने रिसालत में हमारे लिए भी एक दर्स मौजूद है कि वालिद का एहतराम तो शरीयत ने रखा है, लेकिन वालिद का जो भाई होता है, जो इंसान का चचा या ताया कहलाता है, तो बंदा मोमिन पर यह भी लाजिम है कि वो अपने चचा और ताया का भी इकराम करे, क्योंकि शरीयत इस्लामिया ने चचा और ताया को भी वालिद की तरह एक मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ख़ानदान के अफराद के साथ हुस्न सुलूक करना, सिला रहमी करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, इसके बहुत सारे अंदाज होते हैं। एक तरीका ये भी है कि इंसान अपने रिश्तेदारों के लिए रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करे। सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कैसा हुस्न सुलूक फरमाते थे कि अपनी खुसूसी दुआओं से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनकी पूरी फैमिली को नवाजा करते थे। चुनांचे एक मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे चचा, कल आप मेरे आने से पहले घर से बाहर तशरीफ़ न ले जाइएगा और अपने बच्चों को भी कहीं ना भेजिएगा, मुझे आपसे काम है।
جب اگلا دن آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لائے تو ان کے حال احوال پوچھے اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ سب قریب ہو جائیں۔ چنانچہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بالکل قریب ہو گئے تو نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک نورانی چادر ان پر کروائی اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے چچا اور ان کی فیملی کے افراد کے لیے دعا کی۔ وہ کلمات کتنے پیارے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نورانی چادر تلے اپنے چچا اور ان کے گھر والوں کو ڈھانپ کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ عز و جل، یہ میرے چچا ہیں اور میرے والد کے قائم مقام ہیں۔ یعنی ایک تو دعا بھی کی جا رہی ہے اور دوسرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں ان کو عزت سے بھی نوازا جا رہا ہے، ان کا اکرام کیا جا رہا ہے اور ان کی دل جوئی کا سامان کیا جا رہا ہے۔ یہ انداز مصطفیٰ ہے۔ رب کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یہ سب میرے اہل بیت ہیں، ان سب کو آتش دوزخ سے ایسے ہی چھپا دے جیسے میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپایا ہے۔ چنانچہ راوی ذکر کرتے ہیں کہ جب سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو سب نے آمین کہا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ دعا تھی تو روایت میں آتا ہے کہ جب سب نے آمین کہا تو دروازے کی دہلیز اور گھر کی دیواروں سے بھی آمین آمین کی صدائیں آ رہی تھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ انداز تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور چچا ہیں جن کو سید الشہداء، امیر طیبہ جیسے خوبصورت القابات سے یاد کیا جاتا ہے، جن کو غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا رتبہ ملا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑ کر شہید ہوئے ہیں اور جن کو شیر خدا کا اور اسد اللہ اور اسد رسول اللہ کا لقب دیا گیا ہے، یعنی کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس چچا سے بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی بڑا خوبصورت حسن سلوک کا معاملہ فرماتے تھے۔ چنانچہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ محبت کا معاملہ ہے کہ اپنے چچا کی اس انداز میں تعریف کرتے ہیں، اور انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام بھی انسان کو بھلا لگتا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو میں اس کا کیا نام رکھوں؟ آج ہم سے بھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور ہم بھی مختلف قسم کے خوبصورت نام تجویز کرتے ہیں، لیکن جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے ایک صحابی رہنمائی لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس کا نام کیا رکھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نام بتایا، اور وہ نام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نام تھا۔ اور اس وقت جو اس صحابی رسول کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات ارشاد فرمائے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان کے افراد کو کس طرح عزتوں سے نوازتے تھے اور ان سے محبت کا کس انداز میں اظہار فرماتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رسول کو ایک نام تجویز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر تم اپنے بچے کا نام رکھو۔ تو یوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول سے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بچے کا نام حمزہ رکھو، کیونکہ یہ میرے چچا کا نام ہے اور مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خاندان رسالت کی ایک اور عظیم ہستی جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھوپھی جان ہیں، جن کا نام ہے حضرت سیدتنا صفیہ بنت عبد المطلب۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پھوپھی جان سے بھی بڑی محبت کا معاملہ فرماتے تھے اور ان سے بھی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کا لشکر کچھ دیر کے لیے بکھر گیا
تو اس وقت پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکیلی تنے تنہا کفار پر نیزہ چلا رہی تھی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی جان کے اس انداز کو دیکھا کہ آپ بہادری کے ساتھ تنے تنہا کفار پر حملہ کر رہی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کے بیٹے یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے جو کہ عشرہ مبشرہ کے ایک عظیم فرد ہیں، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خطاب کرتے ہوئے اپنی پھوپھی جان کی تعریف فرمائی، اور گویا کہ اپنی پھوپھی جان اور ان کے بیٹے یعنی اپنے کزن حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے کزن یعنی اپنی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر سے فرمایا، اے زبیر، اپنی ماں اور میری پھوپھی یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہادری تو دیکھو، بڑے بڑے بہادر بھاگ گئے مگر یہ چٹان کی طرح کفار کے مقابلے میں اکیلی لڑ رہی ہیں۔ تو یہ انداز تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے خاندان کے افراد کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے، کبھی دعائیں فرماتے، کبھی ان کے اچھے اوصاف، اچھے کاموں اور دین متین کے لیے ان کی جانے والی خدمات پر ان کو سراہتے اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کے خاندان کے مختلف افراد ہوتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کا خون کا نسبی تعلق ہوتا ہے، جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے رضاعت کا یعنی دودھ کے رشتے کا تعلق ہوتا ہے، وہ بھی دین اسلام میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور انہیں بھی انسان کا بندہ مومن کا رشتہ دار اور خاندان قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے نسبی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ وہ افراد کہ جو آپ علیہ السلام سے رضاعت کا رشتہ رکھتے ہیں، رضائی تعلق رکھتے ہیں، جو خاندان نبوت ہی کے فرد قرار پاتے ہیں رضاعت کے رشتے کے اعتبار سے، ان افراد کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام بڑا حسن سلوک فرماتے تھے۔ اگر رضائی رشتوں میں بات کی جائے حضرت سیدتنا بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جنہیں پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت کا شرف ملا، آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا، تو آپ علیہ السلام اپنی رضائی والدہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی بڑا اکرام فرماتے تھے، بڑی محبت اور بڑی مودت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنی رضائی والدہ یعنی حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عزت دیتے ہوئے، مان دیتے ہوئے اپنی مبارک چادر ان کے لیے بچھا دی۔ تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے اپنوں سے محبت کا کہ ان کے لیے جگہ کشادہ کی جاتی ہے اور ان کو عزت کے مقام پر بٹھایا جاتا ہے۔ تو وہ ذات کی جو نبیوں کی بھی سردار ہے، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، جو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم ہیں، وہ اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کیسی عزت فرماتے ہیں کہ اپنی مبارک چادر ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ اور اگر نوازشات کا اور مالی خدمت کا معاملہ ہو تو بھی آپ علیہ السلام اپنی رضائی والدہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نوازشات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدتنا دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور قحط سالی کا بتایا، یعنی وہ وقت ایسا تھا کہ اناج کی کمی تھی، تو پیارے آقا علیہ السلام کے کہنے پر ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی رضائی والدہ کو 1 اونٹ اور 40 بکریاں دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ مقدس خواتین جنہیں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا، یعنی رضائی والدہ بننے کا شرف ملا، ان میں ایک خوبصورت نام، ایک عمدہ نام حضرت سیدتنا ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام ان سے بھی بڑی محبت اور عقیدت کا معاملہ فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام انہیں بھی اپنی نوازشات سے نوازا کرتے تھے۔ چنانچہ جب سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اکرام فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے اپنی رضائی والدہ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تحائف بھجوایا کرتے تھے۔ تو اپنوں سے محبت کا اور خاندان والوں پر شفقت کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کو تحفے پیش کیے جائیں، ان کی خدمت کی جائے، مالی اعتبار سے بھی ان کو سپورٹ کیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خاندان نبوت کی ایک اور عظیم ہستی جنہیں حیدر کرار، مولا مرتضیٰ، علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہے، جو کہ رشتے کے اعتبار سے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم خاتون ہیں اور انہیں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوب خدمت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے کی حالت میں تھے تو آپ کی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کی والدہ ماجدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی احترام فرماتے، ان کو بھی اپنی ماں کا درجہ دیا کرتے تھے، ان کے لیے بھی ماں کا لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں کی اور ان کی جو خدمات تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے سامنے ان کا اظہار کیا۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، میری والدہ محترمہ کے بعد آپ میری ماں تھیں۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی تھی اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اظہار فرماتے ہیں۔ اور یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان کے افراد اگر ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتے ہیں تو موقع بموقع ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کے احسان کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ بھی لوگوں کا شکر ادا کرنے اور ان کا شکر بجا لانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خود بھوکی رہتی مجھے کھانا کھلاتی، خود پرانے کپڑوں میں گزارا کرتی اور مجھے نئے کپڑے پہناتی، اچھے کھانے خود نہ کھاتی بلکہ مجھے کھلاتی، صرف اس نیت سے کہ اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ اب جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان کو غسل دیا گیا تو غسل کے بعد اور آپ کو کفن پہنائے جانے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لباس ان کو پہننے کے لیے گویا کہ برکت کے لیے عطا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی لحد بنائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام لحد میں اترے اور اپنی چچی جان کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ زندگی میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصال کے بعد بھی ان کے ساتھ یہ حسن سلوک فرما رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں سے، اپنے تبرکات سے اور اپنے اچھے تاثرات سے انہیں نواز رہے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی لحد میں اترتے ہیں ان کی تدفین سے پہلے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جلاتا یعنی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور خود زندہ ہے کہ کبھی نہ مرے گا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچی جان کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بخش دے۔ یعنی یہ نسبی اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نہیں تھی، چچی تھی، لیکن چونکہ ماؤں کی طرح انہوں نے خدمت کی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مان دیتے ہوئے، ان کو عزت اور احترام دیتے ہوئے ان کے لیے ماں کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، انہیں ان کی حجت سکھا، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے صدقے یعنی ان کے وسیلے اور واسطے سے ان کی قبر کو وسیع یعنی کشادہ فرما،
تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے اس طرح کا معاملہ ہم نے نہیں دیکھا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی جان پر اتنی نوازشات فرما رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا رہے ہیں، اپنا مبارک لباس ان کو تبرک کے لیے دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، جس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کا ایک درس موجود ہے کہ ہمارے خاندان کے افراد اگر ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، تو ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے اچھے جذبات رکھنے چاہیے اور ان کے بھی مشکل میں کام آنا چاہیے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا، یعنی اپنا مبارک لباس اس لیے دیا تاکہ یہ جنت کے کپڑے پہنیں، اور ان کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ قبر دبانے میں ان پر تخفیف یعنی آسانی کرے۔ اور ارشاد فرمایا یہ ابو طالب کے بعد خلق خدا میں سب سے زیادہ میرے ساتھ نیک سلوک کرنے والی تھی۔ تو چونکہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو بدلے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان پر یہ اکرام فرمایا، ان کا یہ اعزاز فرمایا کہ ان کے وصال کے بعد بھی اپنی دعاؤں سے، اپنے تبرکات سے ان کو نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، خاندان نبوت کے ایک عظیم فرد جو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کے بڑے بھائی ہیں، جنہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب مسلمانوں میں شامل ہیں جنہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت ملی۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور غزوہ خیبر کا معاملہ ہوا، تو غزوہ خیبر سے فتح یاب ہونے کے بعد جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوٹے تو اس وقت حبشہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ واپس آئے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دوہری خوشی کا معاملہ تھا کہ ایک تو غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ حبشہ سے مسلمان مدینہ منورہ آئے اور ان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ چچا کے بیٹے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب کیسا محبت کا، مودت کا اور حسن سلوک کا معاملہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اظہار محبت فرماتے ہیں اور اپنے تاثرات کا، اپنی دل کی کیفیات کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ غزوہ خیبر کی مجھے زیادہ خوشی ہے یا میرے چچا کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس میرے پاس آنے کی خوشی ہے۔ تو یہ خاندان کے افراد سے محبت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ان کی موقع با موقع دل جوئی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے اس پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح معاشرے کے دیگر افراد، دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہم حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور نیک برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام